Assalamu alaikum. Welcome to live question answer session. I am Dr. Zainab, consultant gynecologist, और आज मेरे गेस्ट हैं सैयद समर अहमद साहब, जो कि राइटर हैं, मुबल्लिग हैं, हीलर हैं और रिलेशनशिप कोच हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि उनकी तरफ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया इस शो के लिए, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए। तो आपका सब तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ और आपको वेलकम करती हूँ। काइंडली सर जी अपना बहुत इंट्रोडक्शन शुक्रिया। करवा दीजिए मेरे नाजरीन को। जी मुख्तसर साहब, क्या सैयद समर अहमद लाहौर से हूँ, टाउनशिप लाहौर में रिहाइश है और कम्युनिकोलॉजिस्ट हूँ। कम्युनिकेशन स्टडीज़ में हदीस और फ़िक़्ह के अंदर मेरी तालीम है और ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के अंदर कोई 10-11 साल से मुंसलिक हूँ इससे। इसके अलावा सयाहत से, तो लिखना लिखाना सीखना सिखाना बस यही रोज़ो शब है। जी सर, तो मैं जब फेसबुक पे मैंने आपसे आपकी तहरीरें पढ़ना शुरू की, तब आप खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में लिख रहे थे और मुझे याद पड़ता है कि इस टॉपिक पे बहुत कम लोगों ने लिखा है। सर, आप ये बताइए, आपको ख्याल कैसे आया कि इस टॉपिक पे लिखें, खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी पे? हाँ, मेरा ख्याल है आवाज़ के अंदर मसला हुआ है। आप ये पूछना चाह रही हैं कि खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के ऊपर लिखना कैसे शुरू किया, जितना मुझे समझ आ रहा है, ऐसा ही है? जी, ओके, जी, बिल्कुल। ओके, ओके। दरअसल ये एक बस कोई ऐसा प्लान नहीं था, ये आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें अचानक डेवलप होती गईं। लेकिन एक ट्रेजेडी से मैं गुज़रा। जो लोग फ़ेसबुक के ऊपर मुझे जानते हैं, सोशल मीडिया पे मुझे जानते हैं, जिसके बाद से हमने ये तहरीरें लिखनी शुरू की हैं। तहरीर मेरी मिसेज़ थीं, आज से 9 माह पहले उनका इंतकाल हो गया था और हमने एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारी। हम दोस्त थे एक-दूसरे के और रिवायती मियाँ-बीवी नहीं थे। तो जब मैंने उनकी जाने पे कुछ तहरीरें लिखी, तो उसको कोशिश ये की कि उसमें कोई मसनूईपन ना हो, कोई लफ़ाज़ी ना हो, तो उसने मुतासिर किया। लोग कहते थे हमारे आँखों में आँसू आ जाते हैं, दिल नरम पड़ जाते हैं। फिर उन्होंने की ये चीज़ शुरू की कि अगर आपकी इतनी अच्छी ज़िंदगी गुज़री है, तो हमारे यहाँ तो ये ज़िंदगी गुज़ारनी ही नहीं आती लोगों को। इसलिए रोज़ाना के अलमिए हैं, रोज़ाना के समझौते हैं, लोग ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं, लेकिन बस जुड़े हुए हैं, एल्फ़ी से जोड़े गए रिश्ते हैं। हमें ये भी नहीं पता होता कि हमने किस तरह से जीना है। ना ज़ौज सही से बनता है, ना कपलिंग सही से होती है और फिर उसके बाद पूरी ज़िंदगी बस ऐसे गुज़र जाती है, समझौतों की नज़र हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि फिर आप इस पे लिखना शुरू कर दीजिए, खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी पे। ये था आगाज़। और उसके बाद फिर हमने एक-एक टॉपिक लेके उसके अंदर तहरीर की रिफ्लेक्शन बार-बार आती रही। जो भी क़ारीन हैं, वो इसको देखते इसको महसूस भी करते होंगे। मेरी हर एक तहरीर के अंदर लिखा भी होता है ये उन्हीं का फ़ैज़ और बरकत है। तो फिर हमने इस पे लिखना शुरू किया और इस वक़्त आई थिंक ये अपने मौज़ू पे पाकिस्तान में लिखी जाने वाली सबसे बड़ी सीरीज़ है। तकरीबन 9 अक़सात इसकी आ चुकी हैं, 140। तो अब इस सूरत के अंदर भी फिर यही तकाज़ा हुआ कि इसको डाला जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ओरिजिनल इश्यूज़ होते हैं उनसे तहलुतही कर जाते हैं और तो फिर अब उसकी किताब का भी काम चल रहा है और फिर उसी का इदारे बनाने की तरफ हम लोग चले गए कि उसकी ट्रेनिंग्स हों, कंसल्टेंसीज़ हों, प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज। तो फिर उसके अंदर किड्स ब्रॉट अप कंसल्टेंसीज़ हों, यूथ इश्यूज़ एंड रेमेडीज़ होते हैं, उनको देखा जाए, इफेक्टिव पैरेंटिंग को देखा जाए, ताकि वो जो बैलेंस हम लैक कर रहे हैं, तो उस बैलेंस को हम किसी तरह से हासिल करने में कामयाब हो जाएँ, कुछ अपना किरदार अदा कर सकें। तो ये था आगाज़ उन तहरीरों का जिनकी आप बात कर रही हैं। जी, तो सर अब आप आजकल एक जिस तरह है कि आपने जब इब्तदाई तालीम हासिल की, उसके बाद एज़ अ हीलर जो आपके है और एक एनएलपी एक्सपर्ट है, उसके बारे में कुछ बताइए। वो तालीम आपने कैसे हासिल की? अपनी इनिशियल थोड़ा सा ब्रीफ अपना बैकग्राउंड हमारे नाज़रीन को बताइए इन डिटेल। अच्छा देखिए, मेरी ज़िंदगी के अंदर बड़ी अप्स एंड डाउन्स हैं। मैं मुख्तसर यहाँ पे ये ज़िक्र करता हूँ। मैंने अपनी वो ज़िंदगी गुज़ारी है जिसकी पूरी नाकामी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूँ
اور اگر وہاں پہ کامیابی بھی آئی ہے تو اس کے اندر خاموش لرزتے لبوں کی دعائیں بھی شامل ہیں اور خدا کا فضل و کرم بھی شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ زندگی جو میں نے خود اپنے طور پہ گزارنی چاہیے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس کو بھی اون کرتا ہوں. تو پھر وہ جو ایک تھا کہ میں نے کانشیسلی، یعنی میری زندگی کے اندر اسکیپٹسزم آیا، میں انکار خدا تک چلا گیا، اور خدا ہے نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر میں سوچتا تھا. پھر آہستہ آہستہ کانشیس چینج آیا ایک میرے میں نا. تو کچھ لوگوں کی وجہ سے، کچھ بزرگوں کی وجہ سے، کچھ اچھے دوستوں کی وجہ سے، تو اس کے بعد پھر میں نے خدا کی طرف ایک کانشیس سفر شروع کیا. تو اس سلسلے میں پھر میں نے یہ چاہا کہ یہ جتنی آکلٹ نالج ہے، جنہیں مخفی علوم ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے، ان کو بھی میں دیکھوں تو صحیح ان کی ورکنگ کیسی ہوتی ہے. جو سائنٹیفک میتھڈالوجیز ہیں ان کے اوپر یہ کتنا پورا اترتے ہیں، اگر ہم جو سائنٹیفک طریقہ کار ہے اس کے اوپر اپلائی کریں تو اس سے کیسے ریزلٹس آتے ہیں. اس وجہ سے میں نے یہ چاہا کہ کچھ چیزیں میں بنیاد سے جانوں. تو اس کے اندر پھر یہ NLP آ گئی، انرجی ہیلنگ آ گئی، کوانٹم ہیلنگ آ گئی، کچھ ایسٹرالوجی کی چیزیں آ گئی، نیورولوجی آ گئی. تو یہ ان سب چیزوں سے میں گزرا، تھوڑا تھوڑا کہیں پہ زیادہ، کچھ کو اپلائی کیا، کچھ کو بس بنیادیں جان کے چھوڑ دیا. تو پھر اس کا اختتام ہوا تسبیحات کے علم پہ، یعنی جس کو میں نے دیکھا کہ وہ چوٹی کا علم ہے، وہ تسبیحات کا علم تھا. تو اس طرح سے یہ انرجی ہیلنگ، پھر اس کی پریکٹسز بھی کی. ابھی بھی کوئی دوست آ جاتے ہیں تو ان کے لیے میں حاضر ہوتا ہوں، ان کو وہ سیشنز بھی دے دیتے ہیں. جی، تو ہم بات کر رہے تھے اس کی انرجی ہیلنگ کے بارے میں. اس پہ بھی آپ نے کافی کچھ لکھا، جو کچھ میری نظر سے گزرا وہ حیرت کدا کے نام سے جو آپ نے چیزیں لکھی. بہت سے لوگ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے، جو نظر نہیں آتی، جو دیکھی نہیں جا سکتی، جو کانوں سے سنی نہیں جا سکتی. لیکن الٹرنیٹیو میڈیسن، بینگ اے ڈاکٹر، آئی کین انڈرسٹینڈ کہ میڈیکل ہماری سائنس میں بہت سی بیماریوں کا علاج نہیں ہے. سائنس فیل ہو جاتی ہے بہت جگہوں پر آ کر، اور وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ الٹرنیٹیو میڈیسن اپلائی کی جائے. اور الٹرنیٹیو میڈیسن میں یہ ساری تھراپیز آتی ہیں، جس میں NLP بھی ہے، جس میں ہیلنگ تھراپی، یہ انرجی تھراپی، اور یہ ساری جو آپ نے ذکر کیا. تو اس لیے میرا خود کا بھی اس میں خاص انٹرسٹ ہے کہ ایک ایسی ہوپ ہے یہ ان لوگوں کے لیے جہاں پہ آ کے ہماری میڈیکل سائنس جواب دے دیتی ہے. تو اس لیے میں اس میں انٹرسٹڈ اچھا تھی، اور میں مجھے نے آپ کے جو ہاں نام سے آپ نے لکھے وہ بہت اچھے تھے کالم. اچھا دیکھیے، یہ نا کوئی عجیب سی بات نہیں ہے. ہم لوگ اگر تھوڑا سا تاریخ کے اوپر نظر رکھیں، دیکھیے آج سے 300 سال پہلے کیا جراثیم نظر آتی، یعنی جو ہماری مائکروسکوپک چیزیں ہیں، کیا وہ نظر آتی تھی؟ مائکروسکوپ ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی. اگر آج سے 300 سال پہلے کے کسی معالج سے یہ پوچھا جائے کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں جو ہر ایک چیز کی وجہ بنتے ہیں، تو وہ شاید کہتا کہ بے وقوفانہ بات ہے. آج سے 140 سال پہلے کیا جو تھم نیلز ہیں یہ دریافت ہو گئے تھے؟ تو اس لیے صرف یہ سوچنا کہ آنکھوں سے کوئی چیز نظر نہیں آتی تو اس کا وجود نہیں ہے. دنیا کی زیادہ بڑی حقیقتیں غیب کے پردے میں ہیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے، یعنی ویسے تو واحد غیب خدا ہی ہے، لیکن دنیا کی اکثر بڑی حقیقتیں غیب کے اندر ہیں. یعنی ہم خود بھی تو غیب میں ہیں نا. ہم کیا ہیں؟ 1920 تک جو نیوٹونین فزکس تھی اس کا دور تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو مشاہدے سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں، چھو کے 5 سینسز سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں، بس وہی حقیقت رکھتی ہیں. لیکن 1920 کے اندر یہ پورا، جب آئنسٹائن آئے ہیں اور انہوں نے اپنی تھیریز دی ہیں، تو اس کے بعد جب ایٹم ٹوٹا ہے اور پھر پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرون، کوارکس، یہاں تک بات پہنچ گئی، اور اب تو انرجی تک بات پہنچ گئی ہے. تو میں ایسے دوستوں سے پوچھتا ہوں، بلکہ ملحدین کے سامنے بھی یہ سوال رکھتا ہوں کہ بتائیے آپ نے کبھی الیکٹران کو دیکھا ہے؟ جواب ہے نہیں. اب یہ جتنا بھی مادہ ہے ہمارا، یہ الیکٹرانز کی مختلف طرح کی ترتیب کا نام ہے. ہمارے جسم بھی، یہ میز بھی، یہ مائک بھی، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں جس موبائل سے، یہ بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں الیکٹرانز کی ایک خاص ترتیب کا نام ہے. اور ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں. لیکن جب اپنی آخر کے اوپر اگر اس کو دیکھیں تو ایک شخص کے نزدیک تو شاید کوئی چیز میز ہو سکتی ہے،
لیکن ایک فزسٹ کے نزدیک وہ الیکٹران پروٹونز وغیرہ کے کھیل کا نام ہے. تو اس لیے ایک وہ چیز ہے جو ہم اور آپ ظاہر ہو رہے ہیں اور بیک وقت ہم غائب بھی ہیں. اس لیے یہ سوچنا کہ محض آنکھ سے کوئی چیز نظر نہیں آتی تو اس کی حقیقت نہیں ہے. کیا خوف آنکھ سے نظر آتا ہے؟ کیا خوشبو آنکھ سے نظر آتی ہے؟ کیا ہوا آنکھ سے نظر آتی ہے؟ کیا ہماری خوشی اور غمی جو زندگی کی بڑی حقیقتیں ہیں، ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر گرو کر جائیں، ٹائکون بن جائیں، تو کیا یہ آنکھ سے نظر آتی ہیں؟ تو دنیا کی بڑی حقیقتیں غیب کے اندر ہیں. اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ یؤمنون بالغیب، تم ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھو جو غائب کے اندر ہیں. تو جو غائب کی چیزیں ہیں وہ زیادہ ہیں، وہ بڑی ہیں، وہ بہت ہیں. اور اس کے برعکس جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کا تو بہت تھوڑا سا کردار ہے. تو اس لیے جو شخص غیب پسند ہے یا غائب کی چیزوں پہ ایمان رکھتا ہے، دراصل وہ مور سائنٹیفک ہے. تو جی میں بات کر رہی تھی اس چیز کی کہ ہم اپنے معاشرے میں کیسے پازیٹیو امپیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بانجھ پن کے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اس میں ایک میجر پورشن ان لوگوں کا ہے جن کی ریلیشن شپ میں پرابلم ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیونکہ ہماری میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ پہلا پری ریکوزٹ ہے کہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو آگے بچے پیدا کرنے کے لیے. تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جسے ہم کہتے ہیں کہ میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے کہ پراپر سیٹسفیکٹری میٹنگ ہو ہسبینڈ اور وائف کے درمیان پھر ہی پریگنینسی ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو ایک سیٹسفیکٹری والا ورڈ ہے وہ درمیان میں نہیں ہوتا. اس کا کیسے اس کو ہم میرڈ لائف میں سوشل لیول پہ ہم کیسے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے؟ لوگوں کو ایون یہ تک نہیں پتا کہ منیمم 2 times پر ویک پریگنینسی کرنے کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملیں، میٹنگ کریں. تو آپ اس میں کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ جو ہمارے ٹیبوز ہیں کہ جی مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جی، اب یہ نہ کریں، اب یہ نہ کریں، اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کریں؟ دیکھیے، کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے اندر بنیادی چیز ہے دو، ایک شعور اور دوسرا مثبت سوچ. اگر جیسے وحید الدین خان صاحب نے کہا تھا نا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی دریافت مثبت سوچ ہے، اور میری زندگی کی سب سے بڑی دریافت یہ ہے کہ منفی سوچ سے بچا جائے. یعنی ایک شخص جو منفی سوچتا ہے اس کا جسمانی نظام بھی متاثر ہو جاتا ہے، اس کے اعصاب ڈھل جاتے ہیں، اس کو بیماریاں آن گھیرتی ہیں. اس کے برعکس جو شخص مثبت سوچ رکھتا ہے، آپٹمسٹک ہے، وہ شخص اپنی زندگی کے اندر زیادہ صحت مند رہتا ہے، زیادہ پر امید رہتا ہے، زیادہ تر و تازہ اور خوشگوار رہتا ہے. تو بنیادی چیز یہی ہے کہ مثبت سوچا جائے، اچھا سوچا جائے، روشن پہلو کو دیکھا جائے. یہ ہے اصولی بات. ان پرنسپل اگر ہم بات کریں تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو زوج بن رہا ہے وہ ٹھیک بنے، کپلنگ صحیح ہو. اگر کپلنگ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم بنیادی اینٹ ٹیڑھی رکھ رہے ہیں. پھر بعد میں کسی کا تکا لگ جائے تو لگ جائے. یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی وہ 2-4 مثالیں ہم گھیر گھار کے لے آتے ہیں، وہ تکے لگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی ہم معاشرے کے اندر جب دیکھتے ہیں تو سمجھوتوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں. جب ایلفی سے جوڑے ہوئے رشتے ہیں، کہیں پہ اماں کے پریشر پہ کر دیا، کہیں پہ ابا کے پریشر پہ کر دیا، کہیں پہ خالہ اور پھپھو کے پریشر پہ کر دیا، کہیں پہ یہ ہوا کہ میں نے زبان دی ہوئی ہے، لو جی اب 2 ایسے لوگوں کو ملا دیا جن کی نہ سوچیں ملتی تھی نہ کچھ ہوتا تھا. پھر کہیں پہ تکا لگ گیا تو کہہ دیا کہ جی وہ دیکھو وہ فلاں کی بھی تو اچھی زندگی گزر رہی ہے نا، محبتیں تو بعد میں ہو جاتی ہیں. یوں کر کے ہم نے ایلفی سے رشتے جوڑ دیے. اب ہم ان سے تقاضا یہ کرتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی لائف سپینڈ کرو. نہ وہ ایک جیسے سوچتے ہیں، نہ ان کی پسند ناپسند ایک جیسی ہوتی ہے، لہٰذا وہ دونوں طرف الگ الگ طرف منہ کر کے کروٹیں لے کے لیٹے رہتے ہیں. پوری زندگی نوک جھونک میں گزر جاتی ہے. بچے ہو جاتے ہیں، بچے ہونے کا کیا ہے، جسمانی تقاضا ہوتا ہے، وہ لوگ پورا کر لیتے ہیں. لیکن بچوں کی تربیت اصل ہے. پرورش تو ہو جاتی ہے، بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اصل چیز تربیت ہے. اس تربیت کو جب صحیح طرح سے معاشرے میں نہیں لیا گیا تو اس کے ریزلٹس ہیں جو ہم یہ معاشرے کے اندر ادھر ادھر پھیلے ہوئے دیکھتے ہیں. امبیلنس ہے، توازن، دھوکے، خیانت، چھوٹے سے لے کے بڑے تک جس کا جہاں پہ ہاتھ پڑتا ہے وہاں پہ چرا مار جاتا ہے. تو اس لیے شعور، مثبت سوچ، صحیح کپلنگ ہونا. اب باقی چیزیں، باقی سفر اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اس چیز کو سمجھنا چاہیے والدین کو بھی اور بڑوں کو بھی، جو لوگ اس فیصلے کے اندر فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرنا چاہیے جنہیں، اور جو ڈکٹیٹر کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم صحیح کپلنگ کر سکیں، اس کے بعد یہاں سے سفر شروع کریں. اور پھر اس کے بعد آگے کی چیزیں ہیں کچھ
کہ جب تک ہم اس بنیادی یونٹ کو ٹھیک نہیں کریں گے معاشرہ ٹھیک نہیں کر سکتے. تو یہ ایک سوچ تھی جس کو لے کے ہم جو یہ جتنے بھی آپ ہماری ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں، ادارہ ہے، یوٹیوب چینل ہے، یا بکس ہیں، یا ٹریننگز ہے، کاؤنسلنگ ہے، یہ ساری کی ساری وہی چیزیں ہیں کہ ہم اپنی طرف سے جتنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں اتنا پارٹ پلے کریں. تو میں بھی یہی بات کر رہی تھی کہ پھر جب ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد چلیں بچے بھی ہو گئے، اب ان بچوں پہ جو پیرنٹنگ ہے جو پراپر ہو نہیں پا رہی، ریلیشن شپ خراب ہونے کے، میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں، ان جھگڑوں کا بچوں پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ پیرنٹنگ کیسے افیکٹ ہوتی ہے اس خراب ریلیشن شپ کی وجہ سے، اور کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں یہ تو پورے ٹاپکس ہیں اور جب والدین آپس میں جھگڑتے ہیں، آوازیں اونچی ہوتی ہیں، تو بچے دب جاتے ہیں. ان کی پوری زندگی کی شخصیت، ان کی پوری زندگی کے لیے شخصیت ختم ہو جاتی ہے. مطلب کوئی ان کے اندر احساس کمتری آ جاتا ہے، انفیریورٹی کمپلیکسز کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ لوگ اپنا ایکسپریشن صحیح نہیں دے سکتے. تو وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ ایکسپریشن صحیح نہیں دے سکتے، کہیں پہ اپنا آپ شیئر ہی نہیں کر سکتے، اور وہ اپنا آپ شیئر نہ کرنے کی وجہ سے وہ زندگی میں اتنے میجر پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں. بزنس میں انہیں لاسز ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایکسپریس ہی نہیں کر پاتے اسی انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے. وجوہات کہیں بنیاد میں موجود ہوتی ہیں. جس بچے کو بار بار ٹوکا جا رہا ہے اس کے اندر خود اعتمادی آئے گی نہیں. اس کے اندر لازمی بات ہے کہ وہ اپنا کانفیڈنس لوز کرے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے لوز کرے گا. جہاں جس بچے کے سامنے والدین بار بار جھگڑ رہے ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، اس وہ شخص جو ہے منتقم مزاج بن جائے گا. یعنی اس کے اندر انتقامی جذبات آئیں گے. وہ دنیا کے اوپر بھی اعتماد نہیں کرے گا، وہ دوسرے لوگوں کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کرے گا کہ یہ ساری دنیا خراب ہے، غلط ہے، دھوکے باز ہے. جس بچے کے والدین اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، مثال کے طور کے اوپر ہمارے رشتہ داروں کے اندر یہ بات ہوئی کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، باہر دروازہ بجا، والد نے کہہ دیا کہ وہ نیچے جا کے کہہ دو کہ وہ نہیں ہے. اب بچے نے تو کہہ دینا ہے، لیکن اس بچے نے وہ سیکھ لیا. اب آپ اس کو کھرچ نہیں سکتے. بچوں میں دو چیزیں ہوتی ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں صرف. ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، ایک میموری ہوتی ہے. چھوٹا بچہ منہ بھی اسی طرح سے کھولتا ہے جیسے اس کی ماں کھولتی ہے. اور 8 ماہ کے بچے میں 1000 ٹریلین نرو کنیکشنز ہوتے ہیں، جن کو اگر ہم استعمال نہ صحیح طرح سے کروا رہے ہوں یا صحیح طرح ان کو پازیٹیو وے کے اندر ڈال رہے ہوں، تو 5 سال کی عمر کے اندر رہتے ہیں. میرے علم کے مطابق وہ کوئی 800 کے قریب رہ جاتے ہیں، 500 کے قریب رہ جاتے ہیں. یہی وہ ایریا ہے جس کو ہم سب سے زیادہ نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہیں جی. ٹیچر بھی کہتے ہیں بچے ہیں جی، ان کو کیا پتا ہونا. حالانکہ وہ بچہ بڑوں سے زیادہ جینیس ہوتا ہے، زیادہ صلاحیتیں لیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دور آگے جا چکا ہوتا ہے. یعنی موبائل ہمارے لیے، ہم نے سیکھا ہے موبائل کا استعمال، لیکن جو اب بچے ہیں، جو اب کی نسل ہیں، ان کے لیے موبائل کھلونا ہے. تو اس لیے یہ بکھری گفتگو ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کے اندر، ایک ٹیمپرامنٹ، ایک میموری. بچہ کاپی کرتا ہے والدین کو. اگر والدین جھوٹ بولتے ہیں بچہ بھی جھوٹ بولنا سیکھے گا. صرف تقریروں سے اور وعظوں سے اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. بچہ تو آپ کو دیکھ کے سیکھ رہا ہے. اسی طرح سے دوسرا ہے ٹیمپرامنٹ. تو بچوں کی تربیت کے اندر یہ چیز ضروری ہے کہ والدین کا آپس کا ریلیشن شپ بہت خوشگوار ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، اعتماد والا ہو، اور وہ سلجھانے کے نقطۂ نظر کے حامل ہوں، سولوشن اورینٹڈ ہوں، پرابلم اورینٹڈ نہ ہوں. تو لائف لائن مینٹورنگ جو آپ نے سٹارٹ کیا ہے، ایک ٹیم ورک جس میں آپ کی ٹیم جو ہے وہ یوٹیوب چینل کی مدد سے یہ آگاہی پھیلا رہی ہے معاشرتی مسائل پہ، خاص طور پہ ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ مسائل پہ. اس پلیٹ فارم پہ آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کے فیوچر میں ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اس کے لیے ہم کیسے اپنی جو ہے اس پازیٹیوٹی کو پھیلا سکتے ہیں، اور کیسے ان سوشل ٹیبوز ٹاپک کو جو ہے ان کو سر عام لا سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری ہاں، ناپسندیدگی کا اظہار بھی لوگ کرتے ہیں کہ یہ کیسا ٹاپک آپ نے چنا ہے. یہ بھی کوئی بات ہے کہ سہاگ رات، مطلب کتنی ولگر باتیں کرتے ہیں آپ لوگ. آپ نے بھی ایسے کمنٹ سہے ہوں گے. دیکھیں کون سا کام ہے جس کی مخالفت نہ ہو. دنیا کے سب سے اہم اور سب سے سپیریئر خدا رسیدہ لوگ انبیاء ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ ان کی مخالفت کی جاتی ہے.
اس لیے لوگوں کو صالح لوگ پسند ہیں، لیکن وہی صالح لوگ جب مصلح بنتے ہیں وہ پسند نہیں ہوتے۔ رسول اللہ کو سب لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ صالح تھے، لیکن جیسے ہی بالکل حضور ریفارمر بنے اور مصلح بنے ویسے ہی وہ ناپسند ہو گئے، جن کو خود کہتے تھے کہ یہ سب سے زیادہ موقر آدمی ہے، سب سے زیادہ بااعتماد آدمی ہے ہمارے درمیان میں، ہم اس کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھوا دیں گے، سارا کچھ کر دیں گے، یہ جو کچھ کہے گا وہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ مصلح بنے ہیں اور انہوں نے ٹیبوز کے اوپر کچھ ضربیں لگائی ہیں تو وہیں پہ وہی معاشرہ ان کا دشمن ہو گیا تھا۔ لیکن ایک شخص تھا جو اس پوری جد و جہد کو لے کے اٹھا تھا، اور اس ایک شخص نے پورے منظر کو بدلا ہے، اس طرح کہ میں اور آپ یہاں پہ آج ان کے نام لیوا ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور کی جو سیرت ہے اس سے یہ امید حاصل کرنا، امید سیکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا، میں اس کو کنکلیوڈ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لاسٹ میں میرے آڈینس کو کوئی میسیج دینا چاہیں تو پلیز آپ دے دیں، اس سے پہلے کہ ہمارا انٹرنیٹ بالکل ہی بند ہو جائے۔ بس جی مختصر بات یہ ہے کہ اچھی زندگی گزاریں۔ میں ابھی ایک جگہ پہ شریک تھا، تو وہ لیکچر تھا وہاں پہ، تو وہاں پہ میں نے آخری میسیج یہ دیا کہ جیسے آپ پہاڑی علاقوں کا سفر کرتے ہیں نا تو اچانک ایک موڑ آتا ہے، آپ نے بھی پہاڑی علاقوں کا سفر کیا ہوگا، تو اچانک ایک موڑ آتا ہے اور رستے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، منظر ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہماری زندگیوں کے اندر بھی ایک اچانک موڑ آنا ہے، اور ہم میں سے ایک ساتھی نے بچھڑ جانا ہے، اور اس لیے بڑی مختصر سی زندگی ہے۔ آپ ذرا پچھلی پوری زندگی اٹھا کے دیکھیے تو دیکھیں آپ کو لگے گا پلک جھپکنے میں گزر گئی ہے، آگے پہاڑ جیسی زندگی لگ رہی ہے، یہ بھی گزر جانی ہے۔ آپ زندگی کے اینڈ کے اوپر کھڑے ہو کے سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا اتنا ٹائم گزر گیا، یہ جو ابھی ہم نے گفتگو کی ہے اور یہ جملے بولے ہیں کہ یہ ٹائم گزر جانا ہے، یہ بھی تو گزر چکا ہے، یہ بھی ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ اس لیے بالکل اپنی لائف اینڈ پہ کھڑے ہو کے آپ یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ بس گزر گئی یار، جیسی گزرنی تھی گزر گئی، بڑی اینڈ پہ مطمئن ہوں۔ یہ مختصر سا ساتھ ہے ہمارا، پھر ہمیشہ کا ساتھ شروع ہونا ہے۔ تو اس مختصر سے ساتھ کو پچھتاووں کی نظر نہ کریں، سمجھوتوں کی نظر نہ کریں، اس کو ایلفی سے جڑے ہوئے جذبات کے بغیر نہ گزاریں، اس کو اپنے پروفیشنز کے، اپنے اناؤں کے، اپنی روایات اور ٹیبوز کی بھینٹ نہ چڑھنے دیں۔ ایک دوسرے سے بات چیت کریں، اعتماد کے ساتھ زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے اوپر اعتبار کریں، شک سے پرہیز کریں، دوسرے کو انسان سمجھیں، اور اگر کوئی کمزور لمحہ کسی نے شیئر کر لیا ہے تو اس کو، اگر کسی نے کوئی کمزور لمحہ شیئر کر لیا ہے اپنا، تو اس کو سخت وقت کے اندر آ کے تانا نہ بنائے اگر بحث وغیرہ ہو جاتی ہے۔ محبت اگر سب پہ غالب ہے نا تو یہ سب چیزوں کے مسائل کا حل ہے، پھر ساری چیزیں ڈھونڈ لیں گے، ان کا حل بھی ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، امپیتھائز کرنے کی صلاحیت رکھیں، ذاتی گناہ اگر اللہ نے چھپایا ہوا ہے تو اس کو چھپا رہنے دیں، کیوں اس کو جو ہے نا بیان کر کے کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، یا وہ ظرف حاصل کریں۔ اور ہر ایک کم میں سے خطا کار ہے، یہ کبھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے اس سے کوئی غلطیاں نہیں ہو سکتی، بالکل ہوں گی۔ اور ایک دو باتیں یہ کہ غصے میں کہی ہوئی باتیں جو ہوتی ہیں وہ مصنوعی ہوتی ہیں، ان کے اوپر اتنا اعتبار نہ کریں، جو نارمل انداز کے اندر کہیں بھی باتیں ہوتی ہیں وہ اہم ہوتی ہیں۔ تو بس نرمی کے ساتھ، عالی حوصلگی کے ساتھ اور خوب ترین انداز توجہ کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ چلتے چلے جائیں۔ تو اس لیے کون شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر بہت سختی ہو یا بہت اچھا ماحول نہ ہو بلکہ تلخ ماحول ہو؟ ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خوشگوار زندگی گزارے۔ تو یہ ہر ایک کا حق بھی ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کو بہت اچھا گزاریں، یہ اسی لیے دی گئی ہیں، یہ تلخی کی نظر کرنے کے لیے نہیں دی گئی۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت شکریہ، آپ جزاک اپنے اللہ۔ یوٹیوب چینل اور آپ کا جو آپ کی جو بک آنے والی ہے اس کا لنک شیئر کر دیں اپنے اس پیج پہ، تو جو لوگ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، میری ان کو سجیشن ہے کہ وہ سید سمر احمد صاحب کا یوٹیوب چینل ضرور دیکھیں، جو کہ لائف لائن مینٹورنگ کے نام سے ہے، اور ان کی خوشگوار ازدواجی زندگی پر ایک بہت جلد بک آنے والی ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کے سارے لنکس سر شیئر کر دیں گے۔ آپ کا بہت 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 شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ فیوچر میں بھی کوئی ایک آدھ سیشن اس کے متعلق ہم مزید رکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر، اللہ تھینک یو حافظ۔ ویری مچ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت بلیسنگز، بہت رحمتیں، تھینک یو۔ حافظ۔